औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें, तमाम दुसना खुदा बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो तो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अरीफ शेख, और आज का जो प्रोग्राम है और इस सिलसिले को शुरू करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि अबाबील, वो अबाबील का लश्कर कि जिन्हें हमने यहाँ पर उलमाए कराम की तशबीह दी है, ये वो उलमाए कराम है जो आपसे गुफ्त शनीद करेंगे, आपसे बात करेंगे, और ताकि पता चले कि हकीकी इस्लाम के क्या क्या पहलू हैं जिन पे बात हो सकती है, किन किन पहलुआत पर हम शायद बतौर तालिब इल्म और बतौर ऑडियंस हम उन पर नज़र नहीं कर पाते। मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक ऐसे मुफ्ती हैं जिन्हें हम अहले तशय्युं का मुफ्ती कहते हैं। उन पे फतवे लगते हैं, उन्हें कहा जाता है कि भाई वो तशय्युं को बड़ा प्रोवोक देते हैं वो अहले सुन्नत, बात बहुत जामे बात करते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बात करते हैं, उनके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। इतने लोगों के मुतवातिर पॉडकास्ट कर चुके हैं, मैं उनकी शान में क्या कहूँ। अमूमी तौर पर हम ये लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। मुफ्ती साहब, इजाज़त है सवाल शुरू? जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हम आगाज़ में कोशिश ये करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका की बारगाह में, आले मोहम्मद की बारगाह में सलावात भेजते हैं, और दुरूद का तोहफ़ा सबसे बेहतर तोहफ़ा भी कहा जाता है कि अगर किसी को हदिया करना हो तो बेसिकली सलावात है क्या, और इसके अगर लफ्ज़ी माने देखा जाए तो ये रहमत भेजी जाती है ना, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, तो आका तो हैं ही रहमतुल लिल आलमीन दोनों जहान के लिए, ये कैसा मामला है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस बेहतरीन प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आपने जो प्रोग्राम का नाम रखा अबाबील इस्लाम, पहले मैं इस पे चाहूँगा कि कमेंट कर लूँ, बहुत अच्छा नाम है ये, अबाबील इस्लाम। कुरान मजीद के अंदर अबाबील का ज़िक्र आया है और इसकी एक पूरी तारीख़ है। आज हम जो मुस्लिम माशरों को बिलखुसूस और पूरी दुनिया को बिलुमूम जिन चैलेंजेस का सामना है, उसमें एक ये है कि दुनिया का जो अमन है इस वक्त ख़तरे में है, और मुस्लिम उम्मा की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो दुगनी हो जाती हैं। कुरान मजीद में है, कूनू क़वामीन बिलक़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बन जाओ। अब हम ये देखें अपने माशरे में, तो क्या हमारे जो उलमा हैं, हम वो अल्लाह के लिए बात कर रहे हैं या अपने नफ्स के लिए बात कर रहे हैं? अल्लाह के लिए गवाही दे रहे हैं या अपने फ़िरक़ों के लिए, अपने मसालिक, अपने मज़ाहिब के लिए गवाही दे रहे हैं? ऐसा ही। तो अबाबील तब होंगे कि जब हम अल्लाह के लिए गवाही देंगे। वाह, क्या बात है। यानी जब हमारी ज़ात का मामला हो, फ़िरक़े का, मसलक का, हमारे अपने मफादात का हो, ऐसे ही। तो उस वक्त में हमने किस चीज़ को तरजीह देनी है? तो कुरान ये कहता है कि तुमने अल्लाह के लिए गवाही देनी। हमेशा इस बात को सामने रखें, उलमाए रब्बानीन वो हैं कि जो रब के लिए बात करते हो, क्या बात, अपनी ज़ात के लिए ना करते हो। तो अगर उलमाए इस्लाम वो अल्लाह के लिए मौक़िफ़ को पेश करते हों, बात को रखते हों, तो वो तो अबाबील इस्लाम है। लेकिन अगर वो खुदा के लिए ना करते हों बात को, अपने फ़िरक़ों के लिए, मसालिक के लिए करते हों, तो वो अबाबील नहीं है। उनके लिए उलमाए सू कहा गया है, उनके लिए कहा गया है कि ये इनकी मिसाल ऐसी है बनी इसराइल के लोगों की जैसे, कि जिनके ऊपर आप किताबों को लाद दें और वो एक बड़ी लाइब्रेरी उसके ऊपर आप गधे के ऊपर लाद दें, वो लायाक़िल है, उसका कोई अक्ल व शऊर नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हर शख्स, उलमा ख़ास तौर पर, वो खुदा के लिए बात करते हों, बिला शक व शुबा आपके इस प्रोग्राम के नाम के साथ वो बिल्कुल इस तमग़े के काबिल होंगे। दूसरी बात, मैं आपने सवाल में जो मेरे तारुफ में एक बात कही है, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी गुफ्तगू कर लूँ, क्योंकि ये हमारा जो माशरे में किसी शख्स की जो पिक्चर बन जाती है, जो शख्सियत बन जाती है, वो हम कैसे बनाते हैं। मसलन लोग ये कहते हैं कि आपने कहा कि शिया का मुफ्ती कहा जाता है, ठीक है, तो शिया का मुफ्ती कहने की वजूहात क्या है, क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे मैंने तो कभी खुद को नहीं कहा ना मैंने, क्योंकि इंसान उसी बात का ज़िम्मेदार होता है कि जो इंसान अपने लफ्ज़ों से अदा करता है। मैंने नहीं कहा है कि मैं शिया हूँ, या जिस मानों के अंदर आप लोग कह रहे हैं, तो फिर कैसे ये टाइटल आप मेरे साथ जोड़ रहे हैं? जिस तरह दीगर उलमा हैं वो अपने मौक़िफ़ को रखते हैं, मैं भी अपनी बात को रख रहा हूँ। फिर ये जो सुन्नी शिया का फ़र्क है मेरे भाई, इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि हम गुफ्तगू करें, ताकि ये लोगों को ना ये जहन क्लियर हो जाए कि सुन्नी कौन है, शिया कौन है।
آپ کسی کوئی بھی شخص اگر اہل البیت سے متعلق گفتگو کرتا ہے آپ اس کے اوپر شیعہ کا الزام لگا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جناب یہ رافضی ہو گیا, اس کو اپنے مسلک سے نکال دو. سنی عوام کو متنفر کرنا ہے نا. سنی عوام بیچاری تو ہمارے ہمیشہ سے ہی اس کو پردوں کے پیچھے رکھا گیا ہے, حقائق نہیں بتائے گئے ہیں, کیونکہ دنیا بھر کی میجورٹی اہل سنت والجماعت کی عوام ہے. انہیں یہ بتا دیا گیا کہ جو سیاہ لباس پہنتا ہوگا, جس نے فیروزہ پہنا ہوگا وہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے, جو عالم اہل البیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہو زیادہ حسین حسین کرے گا, علی علی کرے گا تو وہ شخص شیعہ ہو جائے گا. یہ ہے شیعت, اس چیز کا نام ہے. تو اگر اس چیز کا نام ہے تو پھر تو ہمارے سنی عوام کو اس چیز کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا ہی ایک شخص وہ الحمدللہ وہ علی علی کر رہا ہے, کیا بات ہے, ایمان کی بات کر رہا ہے. ایسے ہی. لیکن یہ اس طور پر نہیں ہے. ہمارے جو فرقہ پرست لوگ ہیں کہ جو ابابیل اسلام نہیں ہیں, انہوں نے یہی چیز کی ہے, اپنے سنی عوام کو ڈرا کے رکھا, ان کے پاس نہ جائیں, ان کی مجالس میں مت جاؤ, یہ زیادہ علی علی کرنے لگا ہے. تو یہ میں شروع میں ہی میں نے چاہا کہ اس پر اس کو کلیئر کر دوں. میں نے کبھی اس چیز کا نہیں کہا, نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں, لیکن لوگ اس زمرے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیعوں کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, یہ ان کے مقامات پر جاتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں, ان کے اماموں کے بارے میں بات کرتے ہیں, حالانکہ وہ اہل سنت کے بھی امام ہیں, مگر وہ انہیں اون ہی نہیں کر پا رہے. کوئی انہیں معصوم کہتا ہے, کوئی نہیں کہتا, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کا تمغہ آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اس چیز کا ملبہ آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یار اس شخص کے پاس نہیں جاؤ, ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ شیعوں کی بات کر رہا ہے. یہ تو ان قریب ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ باتیں چل رہی تھیں کہ یہ ان قریب جو ہے وہ کہیں علامہ بن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے شیعوں کے, کہیں ان کے ممبر پہ چاہتے یہی ہیں, وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ جس طرح جو ہے نا اپنا گیٹ اپ بھی چینج کر لے, جی ہاں, یہ نکل جائے, یہ اہل بیت کی بات کر رہا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اب وہ وہی ابا قبا پہن لے اور اسی طرح کا امامہ رکھ لے, اور پھر جو مجالس ہے یا جس جگہ پر بھی, یعنی یہ خود کو اسی صف میں لا کے کھڑا کر دے. ہمارے یہاں فرقے سے نکلے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پراپرٹی ہے نا یہ فرقہ, جس کو آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں یا لوگوں کو داخل کر رہے ہیں, آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ صحیح بات ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذہبی طبقات ہیں, جو فرقہ پرست مولوی ہیں, انہوں نے اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے, ورنہ تو یہ کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرتے. اعتراض کرنے کا مقصد ہی ان کا یہ ہے کہ یہ اس کو اپنے ایک خاص حصہ سمجھتے ہیں. بھائی ہماری مرضی ہے, ہم جس کو چاہیں گے اس میں داخل کریں گے اس فرقے میں, اور جس کو چاہیں گے ہم لٹ مار کے نکال دیں گے یہاں سے, دفعہ ہو جائے, دور ہو جائے یہاں سے, اپنا حلیہ چینج کر دیں. بھائی قصور کیا ہے؟ ارے بھائی ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اس آپ کی ویڈیو کے توسط سے جو جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے, میں کہنا چاہوں گا کوئی ایک مجھے آپ میرا نظریہ بتائیں کہ جو آپ کہہ سکیں کہ بندہ یہ شیعہ ہے, رافضی ہے. کوئی ایک بات تو بتائے نا. نہیں, ایسی کوئی ملتی نہیں ہے, ایسی کوئی دکھتی نہیں. صرف کیا اہل التشیع کے ہاں جانا, ان کی مجالس میں جانا, مراکز پہ جانا, یہ شیعت ہے؟ کیا کتابوں میں یہ لکھی ہوئی بات ہے؟ کیا ہمارے ہاں جو شیعوں کی علامات ہیں یا جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے؟ تو بس لوگوں کو, عامت الناس کو متنفر کرنا ہے, خاص طور پر ہماری اہل سنت عوام کو, کہ مولوی صاحب بس اب ان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں, اور زیادہ طور پر ان کا تو موضوع ہی بحث یہی ہوتا ہے اہل البیت کے علاوہ, اور کچھ تو ان کو آتا نہیں ہے. بھائی نہ مجھے تو کوئی شادی کے واقعات آتے ہیں, نہ مجھے لطیفے سنانا آتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ میں آپ کو ہنساتا رہوں, لوٹ پوٹ ہوتے رہیں لوگ, کہانیاں سناؤں آپ کو. اگر ہمیں کچھ معلوم ہے تو وہ محمد و آل محمد کا ذکر ہے, اہل البیت ہے, اور صحابہ کرام جو وفادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی زندگی کو بیان کرنا, وہ صحابہ کرام مخلصین کی جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا. یہ چیزیں ہیں جو دین اسلام ہے, جو ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ جو سوال ہمارا تھا صلوات کے حوالے سے, صلوات, جی دیکھیں صلوات دعا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری کے اندر, یہ دعا کو کہا جاتا ہے. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب صلوات اللہ کی جانب سے ہوتی ہے تو رحمت ہے, فرشتوں کی جانب سے ہو تو بطور دعا کے ہے, اور عام لوگوں کے لیے ہو تو بطور استغفار کے ہے. بطور استغفار کے, یہ فرق ہے اس کا, اس لفظ اگر کہیں پر استعمال ہوتا ہے. جہاں تک رہ گئی بات رسول اللہ کی ذات کے اوپر صلوات بھیجنا, اہل البیت کے اوپر صلوات بھیجنا, قرآن مجید کے اندر سورۃ احزاب کے اندر ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ آپ اے ایمان والو رسول کی ذات کے اوپر صلوات بھیجو اور خوب سلام بھیجو. یعنی صلات اور سلام, صرف صلات نہیں ہے اور صرف سلام نہیں ہے, دونوں ایک ساتھ ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سلام بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ سلام کا ذکر بالکل ساتھ میں مل کے آیا ہے, تو صلات کے ساتھ سلام بھی شامل ہے. یہ تو قرآن مجید کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی ذات کے اوپر صلات اور سلام بھیجنا ہے. اہل البیت کے حوالے سے
احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ نماز کے اندر تم میرے صلات کے ساتھ ساتھ اہل البیت کے اوپر بھی سلام بھیجو. ہے کیا یہ بنیادی طور پر؟ آپ نے کہا نا کہ پہلے سے ہی رسول اللہ رحمت ہیں، بلا شک و شبہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے حبیب اے پیارے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہے. بے شک. یہ دراصل میری جانب سے کہ جب ایک امتی صلات بھیج رہا ہوتا ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک تحفہ اور ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے. رسول اللہ زندہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے خوارج کی طرح یا وہابیوں کی طرح کہ رسول اللہ مر گئے اور مر کے مٹی میں مل گئے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے. امت مسلمہ کا اجماعی نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ آج بھی اپنے روضہ اقدس کے اندر اسی طرح حیات ہیں جس طرح رسول اللہ اپنی زندگی کے اندر تھے. تو صلات اور سلام ایک امتی کی جانب سے پیغمبر کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جانے والا ایک سب سے خوبصورت تحفہ ہے کہ جو ایک امتی پیش کر رہا ہوتا ہے. دوسرا ایک تو تحفہ ہے، دوسری بات صلات اور سلام یہ ایک امتی کا وعدہ ہے، ایک امتی کا عہد ہے، عہد اور پیما ہے. یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، یا حبیب میں آپ کے ساتھ اخلاص کروں گا، اپنے چاہے میں جس طرح کا بھی بندہ ہوں لیکن میں آپ کی بارگاہ کے اندر یہ صلات اور سلام پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ میں وعدہ کر رہا ہوں. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس دین کے اوپر قائم رہوں گا، میں آپ کے پیغام کو آگے پہنچاؤں گا اور دنیا بھر کے اندر جو آپ کی رحمت ہے اس کو ہر شخص تک پہنچاؤں گا. یہ ایک امتی کی جانب سے وعدہ ہے کہ جو وہ رسول کے سامنے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا ہے، مگر اس پس منظر میں، اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں حضرت ابو بکر کی اسپیچ، جو کہ حضرت عمر ایک دوسری طرف تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتے تھے سمجھو کہ محمد مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ انہوں نے یہ کانٹیکس کیوں دیا پھر؟ یہ بخاری کے اندر موجود ہے اور یہ خطبہ دیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ہماری آنکھوں سے پردہ فرما گئے. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ ہے نہیں نا، اور یہ تو بلا شک کوئی شبہ حقیقت ہے. اگر اس طور پہ مانا جائے تو پھر تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت وہ منعقد ہی نہیں ہو سکتی تھی. یعنی اگر رسول موجود ہیں ظاہری طور پر، اس طور پہ اس میں تو ہماری آنکھوں سے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے نا. ٹھیک ہے، تو موت کا معنی یہی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، مر گئے. آپ لفظ کہتے ہیں جس طرح آپ موت کا کوئی کہتا ہے جرت کرو، اس میں آپ موت کا معنی کرو، پردہ فرما گئے. موت کا لفظ تو ہے نا، کچھ بھی ہے وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے، ہماری نظروں سے چلے گئے. اسی لیے تو سقیفہ ہوا ہے، اسی لیے تو پھر آگے اختلاف ہوا ہے. رسول اللہ ہوتے تو پھر تو اختلاف نہ ہوتا نا. تو حضرت ابوبکر نے اس کو کلیئر کرنا چاہا، کیونکہ دیکھیں حضرت عمر اس موقع پہ اعلان کر رہے تھے، اور جس طرح کی روایت ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے بھی اگر کہا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو حضرت ابوبکر نے یہ سمجھانا چاہا کہ بھائی اب یہ خلافت یعنی جو حکومت کے معاملات ہیں، یہاں پہ مدینہ کے جو انتظامی معاملات ہیں، یہ ہم نے سنبھالنے ہیں. کوئی تو وہ ہوگا کہ جو رسول اللہ کی جگہ کے اوپر یہاں پر مسند نشین ہوگا اور امت کے معاملات سنبھالے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کانٹیکس میں کہا. اچھا، سقیفہ کا آپ نے ذکر کیا. سقیفہ کے اندر مولا علی تو تھے ہی نہیں، حضرت علی تو اس طرف موجود تھے نا جہاں پر یہ تدفین کے معاملات سارے معاملات تھے. تو سقیفہ میں تو دو ہی امیدوار تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، کیونکہ حضرت علی تو تھے ہی نہیں نا. وہ کہتے ہیں میجورٹی سے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ خلافت ملی. میجورٹی میں اوپوننٹ تو تین ہوتے ہیں نا، جیسے حضرت ابو بکر ہوتے، حضرت عمر ہوتے، حضرت علی ہوتے، مگر حضرت علی تو موجود ہی نہیں تھے. تو ایک شخص جب موجود ہی نہیں ہے تو وہ پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہو گیا، اسے تو مطلب لیا ہی نہیں نا. دو اوپوننٹ پارٹیز کو کھڑا کر اگر انہیں ہی جو بھی ووٹنگ کروا کر انہیں کو جتوا دیا جائے تو کیا یہ جبری طور پر اس حکومت کو لانے کا تو ارادت نہیں تھا؟ کیا اس طرح کا معاملہ تھا؟ دیکھیں جو سقیفہ کا واقعہ ہے نا، اس میں یہ تو میں آپ سے متفق ہوں کہ امام علی نہیں تھے، اور یہ اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ امام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز، تکفین اور تدفین کے اندر مصروف تھے، اور اسی میں سقیفہ بنی ساعدہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھے وہ کتنے تھے؟ وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھے، پہلے معاملہ چل رہا تھا انصار کے آپس کا. ٹھیک ہے، اور انصار نے اوس و خزرج کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، کہ مدینہ کی جو انتظامی معاملات ہیں یہ ہم سنبھالیں گے. جب مہاجرین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو لے کر جاتے ہیں سقیفہ کی جانب. وہاں پر ایک جانب مہاجرین ہیں اور دوسری جانب میں سقیفہ ہے. تو کینڈیڈیٹ یہاں پر دو ہیں. ٹھیک ہے، انصار ہیں، اور انصار میں سے سعد بن عبادہ ہیں، اور مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو استدلال کیا ہے وہ روایت ہے الائمۃ من قریش،
امام قریش میں سے ہوں گے، انصار قریش میں سے نہیں ہے جو مدینہ کے رہنے والے ہیں. اچھا، حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بنتا ہوں، صحیح ہے، یہ نہیں کہا. پورے سقیفہ میں آپ دیکھیں گے تو ان کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی اس طور پر وہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی رسول اللہ کی سند ہے خلیفہ بننے کی. ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی رسول اللہ کا لکھا ہوا کوئی نامہ بھی موجود نہیں صحیح ہے. ہے، تو ہمارے اہل سنت کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ حضرت ابوبکر کے پاس کوئی رسول اللہ کا دیا ہوا کچھ لکھا ہوا ہو، کوئی ایسی روایت ہو کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو میرے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنیں گے، پھر اس کے بعد عمر ہوں گے، پھر اس کے بعد عثمان، پھر اس کے بعد علی رضوان اللہ علیہم یہ ہوں گے. اس طور پر رسول اللہ نے کسی موقع پر نہیں کہا. ٹھیک ہے، پوری سنیت کا کہیں پر یہ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر نص کے ساتھ خلیفہ بنے ہیں. صحیح ہے، وہاں پر حضرت عمر نے یہ کہا کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جو آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، آپ کو ہمارے لیے نماز کے لیے آگے کیا گیا، تو آپ ہمارے لیے ہماری دنیا کے معاملات بھی آپ ہی چلائیں گے. آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. حضرت ابوبکر پھر بھی پیچھے ہٹنا چاہے، اچھا، پھر بھی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں خلیفہ بنوں، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمر کو بنا دو، یا یہاں پر دوسرے جو ہے عبد الرحمن بن عوف ان کو بنا دو. یہ دو اشخاص ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بنا دو، یہ دونوں اشخاص ہیں. اپنے بارے میں حضرت ابوبکر نے ایک موقع پر بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں رسول اللہ کا، کیونکہ مجھے تو یہ فضیلت حاصل ہے. تو یہاں پر اس طور پہ منعقد ہوئی. دوسرا، امام علی علیہ السلام 6 ماہ تک امام علی نے بیعت نہیں کی ہے، اور امام علی اپنے گھر کے اندر تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر سقیفہ کے بعد گئے ہیں، اور انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کیوں اس معاملے میں ہم سے پیچھے رہے ہیں. تو وہ بخاری کی ایک طویل روایت ہے صحیح بخاری میں، باب غزوہ خیبر میں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا وجوہات ہے. تو امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک طویل روایت ہے، میں اس کو خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں. یہ لوگ اس وقت میں مجھ سے چہرہ پھیرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے جو چہرے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے دور ہٹے ہوئے ہیں، کیونکہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی ہے نا، سیدہ زہرا کی تیمارداری میں مشغول ہیں. تو پھر آپ نے مصالحت اختیار کی، یعنی صلح کی ہے، صلح علی کی ہے. تو تاریخ کے اندر ایک صلح ہمیں ملتی ہے صلح امام حسن کی، اور دوسری صلح ہمیں نظر آتی ہے حضرت علی کی، امام علی کی. تو یہ بھی صلح علی ہے. ٹھیک ہے، صلح علی کیوں ہے؟ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ بخاری کی روایت ہے. آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں ڈاکٹر صاحب کہ امام علی نے، ہمارے اہل سنت حضرات اس پہ شرماتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں اس کا اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے. امام علی علیہ السلام کا جو موقف ہے وہ بنیادی طور پر جو بخاری میں ہے، اس روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 4440 اور 41. امام یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے یہ خلافت کا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ہم سے اس معاملے کے اندر زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب حضرت ابوبکر کے سامنے کہا، آپ جوش و جذبہ دیکھیں امام علی کا کہ کس انداز سے امام کہہ رہے ہیں. کوئی اور شخص یہ جرأت کر سکتا ہے؟ نہیں. یعنی آج اگر حضرت ابوبکر ہمارے سامنے ہوں تو ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے، آپ یعنی کتنی بڑی شخصیت ہے وہ اسلام کی. لیکن امام علی نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہم سے یہ معاملہ ہمارا ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم سے یہ معاملہ لیا گیا، ہم سے یہ زیادتی کی گئی ہے. یہ لفظ موجود ہیں ہمارے ترجمہ کرنے والے بخاری کی، انہوں نے یہی ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 6 ماہ کے بعد امام علی نے چونکہ دیکھا کہ مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے حضرت علی نے وہاں پر بیعت ان کی کر لیتے ہیں مسجد میں جا کر. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے سقیفہ بنی ساعدہ کا. ٹھیک ہے. اور ہمارے اہل سنت کے اس معاملے میں یعنی جو بخاری کی روایات ہیں، مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، یہی نظریہ ہے کہ علی نے 6 ماہ بعد بیعت. ٹھیک ہو گیا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ قرآن میں خلیفہ اللہ مقرر کرتا ہے نا. اللہ نے کہا آدم میرا خلیفہ، نوح میرا خلیفہ. تو نبی کا خلیفہ نبی ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کوئی غیر نبی کیسے؟ نبی نے خود ہی فرمایا کہ میرا خلیفہ اہل بیت ہے میرے بعد. ٹھیک ہے. نبی نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت ہے. ٹھیک ہے. تو جو خلفائے راشدین، خلفائے راشدین یعنی جو ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے، یہ ظاہری حکومت کے خلفاء ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. اچھا، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کوئی اسٹیٹ قائم کی تھی؟ نہیں. جس کا نام دیا ہو کہ آج کے بعد یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ نہیں. یعنی رسول اللہ نے اس کے نہ کوئی عہدے تقسیم کیے ہیں، نہ کوئی ریاست بنائی ہے. مدینہ کے اندر آپ نے ضرور ایک خاموش اس طور پر ایک معاہدہ تھا لوگوں کے درمیان میں کہ ہم یہاں پیسفل انداز میں رہیں گے. ٹھیک ہے. رسول اللہ وہاں پہ رہتے تھے. رسول اللہ مہاجرین کو تو مدینہ کے رہنے والوں نے وہاں پہ جگہ دی ہے،
اسی لیے قرآن مجید نے جہاں مہاجرین کی فضیلت بیان کی ہے وہاں پر انصار کی بھی فضیلت بیان کی ہے. سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 100 ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. ان کو معیار قرار دیا ہے مہاجرین و انصار کو لوگوں کے ایمان کا, کہ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل قرآن نے سیٹ کی ہے. اگر کوئی آج بھی ایمان لانا چاہتا ہے یا ہجرت مدینہ کے بعد بھی کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ تب قبول ہوگا کہ جب وہ مہاجرین اور انصار جیسا ایمان لائے گا, ٹھیک ہے, ان کی اتباع اور فالوورشپ کے اندر ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر کوئی عہدے اس طرح تقسیم نہیں کیے ہیں. یہ جو خلفائے راشدین والی جو بات ہے, یہ جو یعنی جو ترتیب ہے یا جو خلفاء ہوئے ہیں یہ ظاہری خلافت کے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, رسول کا اور نبی کا جو خلیفہ ہے وہ قرآن ہے اور اہل البیت ہے. اور ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بھی روایت ہمارے اہل سنت کے ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا وہ میرے بعد حضرت ابوبکر ہیں, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر علی ہے, ٹھیک ہے, پھر امام حسن ہے. یہ کوئی ترتیب رسول اللہ نے بیان ہی نہیں کی ہے. چونکہ امت کے سامنے ایک معاملہ آیا تو امت نے اس کے اوپر اجماع کیا یا امت اس کے اوپر ثابت قدم رہی کہ ٹھیک ہے اب امت کے اندر یہ واقعہ ہو گیا ہے ثقیفہ, تو اس کے ساتھ ہم جھگڑا نہیں کرتے ہیں, ہم قبول کر لیتے ہیں. امام علی نے یہی کیا ہے, جھگڑا نہیں کیا. مولا علی کی گرفتاری بھی ہوئی ہے کہیں اس طرح کے تاریخ تبری میں کچھ اس طرح کی روایت آتی ہیں کہ مولا علی کی گرفتاری بھی ہوئی ہے. دیکھیں جو صحیح روایات ہیں اس میں امام علی کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ 6 ماہ بعد امام علی نے بیعت کی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ کے گھر پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے تک بیعت نہیں کی ہوئی ہے, آپ جو اس گھر میں جمع ہو رہے ہیں یعنی علی, زبیر اور یہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں یہاں پر, اگر دوبارہ جمع ہوئے اور انہوں نے بیعت نہ کی تو میں اس گھر کو جلا دوں گا. یہ مصنف ابی شیبہ کی روایت ہے. اور ابو بکر بن ابی شیبہ یہ بخاری کے استاد ہیں. یہ روایت صحیح ہے. ٹھیک ہے, اتنے میں ہی اس گھر کے اندر تلوار ٹوٹنے تک کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ تلوار بھی آپس میں چلی حضرت زبیر کی اور وہ لی جاتی ہے اور اس کو توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے جو واقعات ہیں یہ ہوئے. توڑا کس نے؟ یہ حضرت عمر کے ساتھ جو افراد یہاں پر آئے تھے, حضرت زبیر کی تلوار یہاں پہ ٹوٹی. لیکن امام علی علیہ السلام پر تشدد کرنا, امام علی کے اوپر, یہ ہمیں ہماری صحیح کتابوں کے اندر نہیں ملتا. صحیح واقعہ ہمارے اہل سنت میں نہیں ہے. ہاں اہل سنت میں نہیں, ہماری کتابوں میں اس طور پر نہیں ہے کہ علی کو مارا گیا, علی کے اوپر نہیں. آپ یہ نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل انکار کر رہا ہوں اس چیز کا, لیکن جو ہماری جو صحیح روایات ہے نا, میں دیکھیں آپ کو میں اصول یہاں پہ بیان کرتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے بھی, چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں, آہستہ آہستہ تحمل کے ساتھ, جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی اختلافی معاملہ ہے نا مسلمانوں کے درمیان کا, خاص طور پر سنی اور شیعہ کا, یہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ اس کے لیے آج بھی تلواریں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک اصول ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ جو مسلمان جس پر متفق ہو جائے, دونوں جو ہے نا وہ آپس میں ایک ساتھ قریب ہو جائے. تو اصول یہ ہم اس کے لیے بنائیں گے کہ جو اختلافی معاملہ ہے جس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ایسی کتاب سے نقل کریں گے کہ جو ہمارے نزدیک صحیح سند کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, یعنی ٹاپ کی جو ہماری جو کلاسیکل بکس ہیں وہاں سے ہم اس کو لیں گے. ثقیفہ کا معاملہ ہے, امام علی کا 6 ماہ تک بیعت نہ کرنے کا ہے, سیدہ زہرا کی ناراضگی کا ہے, یا جنازے میں شرکت نہ کرنے کا ہے. اسی طرح یہ بات کہنا کہ اگر ان لوگوں نے بیعت نہ کی تو اس گھر کو جلا دیا جائے گا, دھمکی کی جو روایات ہیں, یہ جو مسائل ہیں نا یہ ہماری ٹاپ کی جو کتابیں حدیث ان میں ہے, بخاری, مسلم, مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر موجود ہے. اب یہاں پہ کیونکہ ہم اتنے بڑے معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج بھی ہمارا کوئی سیاسی اختلاف ہوتا ہے کسی سے تو ہم فیس بک کی پوسٹ سے اس کو حل نہیں کرتے ہیں, کسی چھوٹے واقعے سے یا کسی کی ٹویٹ کے ذریعے حل نہیں کیا جاتا, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یار بڑے کوئی ڈان نیوز کے اندر دیکھ لو, کوئی جنگ اخبار کے اندر دیکھ لو, فلاں کے اندر دیکھ لو. تو جو اتھینٹک ہم کوئی اصول تو بناتے ہیں نا خبروں کو جانچنے کا, پرکھنے کا, تو وہ یہ اصول ہے میرے نزدیک بھی اور یہ ہمارے علماء کے نزدیک بھی یہی ہے کہ آپ جو اتنا بڑا اختلافی مسئلہ ہے اس کو حل کہاں سے کریں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں امام علی علیہ السلام نے اپنا جو پوائنٹ ہے نا بالکل موقف واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے. میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے مکمل پڑھنا چاہوں گا, 4240, 4241, تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں یہ جرت پیدا ہو سکے کہ ہم ان معاملات کو, ان واقعات کو درست طریقے پر سمجھ سکیں. دیکھیں اگر یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا نہ ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے, اسی طرح آپ نے یہ بات کہی کہ زدکوب کیا گیا, تو میں اس سے مکمل انکار کرتا ہوں. کیوں انکار کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری جو اصح درجے کی جو پہلی کتابیں اس میں موجود نہیں ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہے کہ میں علی کی ذات کے بارے میں بیان کروں تو ایک اصول اور ایک معیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب
اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو حقائق لکھے ہوئے ہیں اس سے ہم آنکھیں چھپا لیں اور اس کو بیان ہی نہ کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اور پھر فدق کا معاملہ بھی یہاں پر اس کے ساتھ پیش آتا ہے. حضرت ابوبکر سب سے پہلے یہی کام کرتے ہیں وہاں پہ کہ جو فدق کی جو پراپرٹی ہے, جو معاملات ہیں, اس کو اپنے انتظام میں لے لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ راوی یہ کہتے ہیں, اچھا یہ ابن شہاب زہری سے یہ روایت ہے, کہتے ہیں جب یہ فدق کا جو انکار ہوتا ہے نا, سیدہ زہرا مطالبہ کرنے جاتی ہیں کہ یہ ہمیں میرے بابا جان کی وراثت ہے, مجھے ملنی چاہیے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. میں لفظ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں, الفاظ یہ ہے فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ انکار کیا کہ اس مال میں سے کچھ بھی ان کو دے دے. شیئن, کچھ بھی ان کو نہیں دیا. جب نہیں دیا, اب اس کے ساتھ ہی ایک واقعہ ہوتا ہے, درمیان میں گفتگو ہوئی ہوگی, راوی نے یہاں پر اس کو بیان نہیں کیا, لیکن ہمیں ان لفظوں کی ترتیب بیان کرتی ہے کہ درمیان میں کچھ واقعات ہوئے ہیں. وہ لفظ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب یہ حضرت ابوبکر نے کچھ نہیں دیا نا, تو پھر ہوا یہ فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک فہاجرتہ. تو سیدہ زہرا نے اس واقعے کو دیکھ کر, اس جواب کو دیکھ کر حضرت ابوبکر پر یہاں پر فوجدت یعنی اس معاملے میں غصہ ہوئی, فہاجرت ہو, یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دیا, یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دیا. اس میں نا ایک تھوڑا سا ہمارے علماء ایک چیز کو گھماتے ہیں یہاں پہ, جس کو کہتے ہیں شوگر کوٹنگ کرنا, تھوڑے سے معاملات کو ذرا جو ہے وہ اچھا کر کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے مستقل طور پر زندگی بھر کلام کو ترک نہیں کیا تھا, بلکہ اس معاملے کے اندر وراثت کے معاملے میں ان سے بات کرنا بند کر دی کہ میں اب آپ کی بات سے ایگری ہوں, اور میں اب دوبارہ سے, یعنی جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ, کہ ہم وراثت جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. سیدہ نے جب یہ سنا تو ہمارے علماء بعض کہتے ہیں کہ اب وہ آپ حضرت ابوبکر کی اس روایت سے متفق ہو گئے, اور پھر جو گفتگو چھوڑ دی, یعنی اب بات کرنا اس معاملے میں چھوڑ دیا. لیکن خود ہمارے علماء اہل سنت نے اس بات کو رد کیا ہے. ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کی تشریح کے اندر, فتح الباری کے اندر, ترمذی کے اس قول کو ذکر کیا ہے, اور پھر وہاں پر یہ کمنٹس لکھے, کہتے ہیں کہ یہ بات کرنا درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ آگے الفاظ ہیں روایت کے کہ سیدہ ناراض ہوئی, غصہ ہوئی. آگے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں روایت کے الفاظ فہاجرت ہو, چھوڑ دیا ان کو. اور یہ جو فوجدت کا معنی ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے ناراض ہونا عربی زبان کے اندر. جب وجدت کے صلے میں علا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آپ ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ غصہ ہوئی اور زندگی بھر کے لیے کلام کو, گفتگو کو چھوڑ دیا. اب یہ مجھے بتائیں میرے بھائی, ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن آج تک ہم یہ سنتے رہے کہ یہ صرف شیعہ کا موقف ہے. اب اگر یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو بخاری میں لکھی ہوئی, لوگ کہتے ہیں بھائی یہ شیعہ ہو گیا, یہ رافضی ہو گیا, تو یہ جو بخاری نے لکھا ہے یہ کیا ہے؟ یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ بخاری رحمہ اللہ یہ بھی ایک بڑا رافضی تھا, ایک بہت بڑا شیعہ تھا, جس نے اندر اسلام کے اندر ساری روایتیں لکھ دیں. اتنا یہ چالاک آدمی تھا کہ اس نے ساری سنیت کو اپنے پیچھے لگا دیا. بھائی اہل سنت کس چیز کے اوپر کھڑی ہے؟ پوری سنیت وہ بخاری مسلم کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی ہے. یعنی اہل سنت والجماعت کے ہاں اصول ہمارے علماء اور محدثین نے دیے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری, قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے. اسی بخاری سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں, وہی اسی بخاری میں لکھا ہے کہ سیدہ زہرا نے چھوڑ دیا ان کو ہی چھوڑ دیا کہ اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی. اب یہ آگے دیکھیں آپ, فلم تکلموا حتی توفیت, یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا, آپ نے ان سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے. آگے الفاظ ہیں وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 اشہر, 6 مہینے تک آپ حیات رہی ہیں. یعنی یہ پورا جو واقعہ بنتا ہے اور بات نہ کرنے کا 6 مہینے بنتے ہیں یہاں پہ. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا. ایک اور بات یہاں پہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت علی نے ان کو, ان کے جو شوہر ہیں, رات کی تاریکی میں ان کو دفنا دیا, اور حضرت ابوبکر کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ واقعہ یہاں پر موجود ہے بخاری میں. طویل روایت ہے, میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو خود دیکھ لیں. ہر ایک کے پاس ایپ موجود ہوگی, اسلام 360 میں آپ دیکھ لیں, کسی بھی آپ ایپ کے اندر آپ دیکھ لیں, یہی ترجمہ ہے اس کا. اور یہ داؤد راز صاحب سلفی عالم ہیں, جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کوئی اس میں یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ سیدہ زہرا کا موقف یہ نہیں تھا. سیدہ زہرا کو اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے کوئی اپنا مقدمہ پیش ہی نہیں کیا, بہت کمزور کر کے رکھتے ہیں, ایسا ہی ہے, ان کے پورے موقف کو بیان نہیں کرتے. تو میں نے آپ کے سامنے ان کا پورا مدعا اور موقف بیان کیا, اور یہی امام علی علیہ السلام کا تھا کہ 6 ماہ تک امام علی نے بیعت نہیں کی تھی. اچھا مفتی صاحب, جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فدق کے لیے منع کر دیا گیا تھا, تو اگر نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی تو اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ انہیں وراثت کیوں ملی؟ مطلب وراثت ان اے سینس, میں اس سوال کو اور کلیئرفائی کروں, وراثت ایسے کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اماں عائشہ سے پوچھنا اگر وہ اجازت دے دیں حجرے میں تدفین کی تو پھر اجازت دے دی جائے, یعنی مالکن تھی, ان کے پاس وہ وراثت تھی. تو جب اماں عائشہ کو وراثت ملی تو بی بی فاطمہ کا حق تھا نا. جی, یہ اختلاف جو ہوا ہے نا, یہ اس پراپرٹی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, باقی جو چیزیں ہیں جو رسول اللہ نہیں, ابھی آپ نے کہا نا کہ جو دوسری چیزیں اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا. ہاں, جس میں سے طلب کیا تھا آپ نے, اچھا اس میں سے نہیں دیا. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ نے خود سیدہ زہرا جس گھر میں رہ رہی تھی, اس گھر میں سے بھی تو آپ کو نہیں کہا گیا نا کہ آپ یہ گھر خالی کر دیں. ٹھیک ہے, ایسا تو ہمیں روایات میں نہیں ملتا کہ آپ یہ جو جس گھر میں آپ, وہ بھی تو رسول کا ہی گھر تھا نا, جس گھر میں سیدہ زہرا اور امام علی علیہ السلام رہتے تھے اور حسنین کریمین رہتے تھے, تو صحابہ نے اس گھر کے خالی کرنے کا بھی تو نہیں کہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ اس معاملے میں اختلاف نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اور اس کو بطور وراثت کے آگے رہنے بھی نہیں دیا. یعنی کہ یہ وراثت, اصل جو چیز تھی, جو بات تھی, جہاں سے آمدنی آتی تھی, وہ خاص مال جو مال فے تھا, جو بنو قریظہ کی زمینیں تھی, ٹھیک ہے, اسی طرح بنو قینقاع کا مال تھا, یہود کی جو بڑی پراپرٹی جو انہوں نے بطور صلح کے رسول اللہ کو دے دی تھی, فدق بھی اس کے اندر آتا ہے, اس باغ سے متعلق تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مطلب ایک بالکل بچکانا سوال ہے, بچوں والا سوال ہے. صحابی بیسیکلی ہیں کیا؟ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لایا, اس حالت میں انتقال ہوا, اور اگر کوئی صحابی کی نیت پہ شک کرتا ہے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یا حرام ہے؟ کیا معاملہ ہے, بتائیے. یہ بہت زبردست سوال ہے آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس امت کے جو سارے معاملات ہیں نا, وہ اس تعریف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, جتنے بھی اختلافات ہیں, اچھا, جتنے بھی یہ سنی شیعہ اور جو فرقے ہیں, یہ اس تعریف کو درست طور پہ نہیں سمجھا گیا. یعنی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا, ایمان لایا, اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا, وہ صحابی ہے. ایسا ہی ہے. یہی ہمارے ہاں ابن حجر اسقلانی نے اس کو نزہۃ الفکر کے اندر, نخبۃ الفکر میں اس کو تعریف کی ہے, اور اسی کو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید نے اس صحابی کے لفظ کو بطور ڈیفینیشن کے, بطور ایک تمغے کے بیان نہیں کیا اس طور پر. اچھا, اس لفظ کو بیان نہیں کیا. یعنی قرآن مجید چھوٹے چھوٹے معاملات کو, واقعات کو بیان کرتا ہے. رسول کا ساتھ دینے والوں کو قرآن مجید کہتا ہے متبع, اتباع. یا ایھا النبی حسبک ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی, آپ کے لیے حسبک اللہ ومن اتبعک, آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مومنین میں سے آپ کی پیروی کی. یوں نہیں کہا ومن صحبک من المؤمنین, کہ جو صحابی ہے مومنوں میں سے. قرآن اتباع کا لفظ یوز کرتا ہے رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں کے لیے. یہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی کیا ہے, صرف رسول اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں. جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا, وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیا, ان کے لیے قرآن کیا استعمال کرتا ہے؟ من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, انصاری کہا, من اصحابی نہیں کہا ہے, کون ہے میرے صحابہ. صحیح, انصار کا لفظ استعمال کیا ہے. پورے قرآن مجید میں رسول کے ساتھیوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اولئک ھم المفلحون, یہ کامیاب لوگ ہیں, متقون, یہ متقی لوگ ہیں. اسی طرح استعمال ہوا ہے ان کے لیے متبع کا لفظ. سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 100, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. سابقون کہا ہے ان کو, اور پھر یعنی کیٹیگری کرتا ہے قرآن مجید. ایسا بھی نہیں کہتا کہ صحابہ جیسے کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی, سارے کے سارے صحابہ برابر ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول کا ساتھ دینے والے جو پہلے دن آئے ہیں اور جو آخر زمانے میں آئے وہ دونوں برابر ہو جائیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ والسابقون الاولون, یہ فرق کیا ہے پہلوں میں پہل کرنا. یہ تو نبیوں کے لیے بھی ہے کہ کچھ بعض نبی بعض سے فوقیت رکھتے ہیں, ان کو اللہ نے رکھا ہے نا اس چیز کو, فرق رکھا ہے نا, قرآن مجید فرق رکھ رہا ہے. تو پھر ہمارے لوگ کیوں اس لفظ کو استعمال کر کے سب کو ایک ہی جگہ پہ شامل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, قرآن مجید فرق کر رہا ہے, مہاجرین کا لفظ استعمال کر رہا ہے, انصار کا لفظ استعمال کر رہا ہے, مؤمنون کا استعمال کر رہا ہے. اب
میں آپ کو اس کی خرابی بتاتا ہوں کہ جو ہمارے لوگوں نے جو خرابی کی اصل میں خرابی کیا کی ہے میرے بھائی. خرابی یہ کی ہے انہوں نے رسول کے ساتھ, آپ مجھے بتائیں رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے کون لوگ تھے؟ قریش کے لوگ تھے نا. قریش کے لوگوں نے ساری زندگی رسول کے ساتھ جنگ کی. اب اس ٹائم پہ جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا وہ کون لوگ تھے؟ مؤمن تھے, جانثار صحابہ کرام, عمار بن یاسر, ابو ذر غفاری, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, یہ لوگ جو رسول اللہ کے جانثار صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں, شروع میں اسلام قبول کرنے والے ہیں. یہ لوگ ایک جانب ہیں, اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو رسول کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں, جن کی وجہ سے بدر ہوئی ہے, جن کی وجہ سے احد ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہیں, مہاجرین ہیں, انصار ہیں, انہوں نے ہجرت کی ہے, چاہے ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ ہو, یہ مہاجرین کو کہا گیا ہے. آپ نے کیا کیا یہ تعریف کر کے کہ جس نے بھی رسول کو دیکھا اور وہ ایمان لے آیا, اس کو آپ نے کیا کہا کہ یہ صحابی ہے, یعنی آپ نے اسے بٹھا دیا, حضرت ابوبکر کے برابر کر دیا, اس کو آپ نے برابر کر دیا عمار کے, سلمان کے, ابو ذر غفاری کے, عبداللہ ابن مسعود کے برابر کر دیا. اور پھر اگر اس کی زندگی میں اگر کچھ ایسا معاملہ ہو کہ جو ان صحابہ کی سیرت اس میں نظر نہ آتی ہو, تب بھی آپ یہ کہتے ہیں اس کے لیے آپ تمغے بیان کرتے ہیں. قرآن یہ شرط لگاتا ہے یہاں پر کہ مہاجر و انصار کا ایمان دیکھو, اور اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو آپ ان کی زندگی پہ چلو گے. کہتا ہے وَاتَّبَعُوهُمْ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. جس نے پیروی کی احسان کے ساتھ, کن کی پیروی کی؟ ان لوگوں کی پیروی کی نا. ٹھیک ہے, یعنی یہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں, جو مہاجر نہیں اور انصاری نہیں ہے, وہ کون ہے؟ وہ تابعی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی. یہ کب تک کا زمانہ ہے ہجرت کا اور نصرت کا؟ ہجرت مدینہ, انصاری نصرت صحابی کب تک ہوگا؟ جو انصار صحابہ ہے, جو مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں نا. جو مہاجر جو ہے, جس نے مائگریشن کی ہے مدینہ, وہ تو انصاری نہیں ہے, وہ تو مہاجر صحابی ہے. قرآن نے اس کے لیے الگ لفظ بیان کیا ہے. تو اگر ایک شخص اگر فتح مکہ کے موقع پر اسلام لاتا ہے تو وہ قرآن کی اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ انہیں متبعین کہیں گے, تابعی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ تابعی. کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں, دیکھیں قرآن سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قرآن سے آگے بڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھ رہے ہیں, الیاذ باللہ, یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے ایک مہاجر ہے, ایک انصاری ہے. اب جو جس نے ہجرت نہیں کی, جس نے زندگی میں جس نے نصرت نہیں کی ہوئی, اور وہ فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام غالب آ جاتا ہے, وہ اب آ رہا ہے, تو اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تابعی ہے. ہمارے ہاں ڈیفینیشن الٹی کر دی گئی. ہمارے ہاں یہ کہہ دیا گیا کہ سارے شخص جو ہے نا وہ سارے صحابہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو فتح مکہ پر ایمان لا رہے ہیں یہ تابعین ہیں. تو صحابی اسے کہتے ہیں قرآن کی تعریف کے مطابق. اچھا, قرآن اس اصحاب کے لفظ کو مومن کے لیے بھی استعمال کرتا ہے, کافر کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. یہ صاحب کا لفظ ہے, یہ صاحب نا, یہ لغوی معنی میں کہتے ہیں ساتھی کو. جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر 1 گھنٹہ بیٹھے, 2 گھنٹہ بیٹھے, تو ہم ایک دوسرے کے صاحب ہیں. ٹھیک ہے, خود رسول اللہ کی ذات کے اوپر قرآن مجید نے صاحب کا لفظ استعمال کیا. قرآن مجید نے کہا وما صاحبکم بمجنون, کہ آپ کا جو ساتھی ہے وہ مجنون نہیں ہے. قریش الزام لگاتے تھے کہ یہ پیغمبر تو دیوانوں جیسی بات کر رہے ہیں, جنون والی بات کر رہے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ اے قریش کے کافرو, یہ جو تمہارا ساتھی ہے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کی ذات, یہ مجنون نہیں ہے. تو صاحب کا لفظ پیغمبر کے لیے استعمال ہوا. صاحب کا لفظ قرآن کے اندر ہی کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ یوسف کے اندر ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب السجن, اے میرے 2 جیل کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر, کیا الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک واحد قہار رب بہتر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح قرآن میں اصحاب الیمین, اصحاب الشمال, اصحاب الایکا, سورہ بروج کے اندر ہے اصحاب الاخدود. یہ اصحاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے صاحب, ٹھیک ہے, اور یعنی ایک شخص کی حالت کو دیکھ کر اس معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو صحابی قرآن کی ڈیفینیشن کے اندر, میں تو اس گفتگو کے اوپر کہ میں نے جو علماء ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, میں نے گفتگو کی دعوت دی ہے کہ آئے مجھ سے اس معاملے پہ گفتگو کریں. صحابی ہے کون بتائیں, ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کر یہ اس تنازع کو ختم کرتے ہیں, اس بات کو چیپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں, صحابہ کو نہیں مانتے. بھائی یہ پہلے طے تو ہو جائے کہ صحابی ہے کون. قرآن کس کو صحابی کہہ رہا ہے؟ آپ نے الزام اتنا بڑا لگا دیا مسلمانوں کے اتنے بڑے گروہ پر, اور آپ نے ان کو اسلام سے ہی نکال دیا. پہلے قرآن کے اوپر تو اس معاملے کو رکھو نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر معاملے میں قرآن ہونا چاہیے, کافی ہونا چاہیے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو میدان بھی آؤ نا. قرآن کے مطابق اس کو اس ترازو کے اندر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اگر میزان ہے تو یہ مسئلہ کیسے حل نہیں ہوگا. لیکن آپ قرآن کے اوپر, آپ یہاں سے اٹھ کے نہیں
جو ہمارے علماء نے جو بات کی ہوئی ہے وہ آخر بات ہے. بھئی آپ کے علماء نے اگر قرآن کے خلاف بات کی ہوئی ہے اور پوری امت کو صحابی اور تابعی کا فرق غلط بتایا ہوا ہے. ہمارے یہاں اسلامیات کی کتابوں کے اندر بھی صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول کو دیکھا, تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا. جی ہاں, میں جب بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں ایک دم وہ ہو گیا, میں نے کہا یار ہمارے یہاں تو یہی قرآن ڈیفینیشن تو صحابی کو بھی تابعی کہتا ہے. ایسے ہی جو رسول کے زمانے میں موجود ہے, رسول کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی تابعی ہے. اگر وہ اس زمانے کے اندر کہ جب یہ بندہ جب صحابی تھا, رسول کی ساتھ ہجرت بھی کر رہا ہے, رسول کے لیے مدد بھی دے رہا ہے, اور یہ شخص مقابلے کے اندر کیا کر رہا ہے, ان صحابہ سے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, ان صحابہ سے لڑ رہا ہے. آپ نے کیا کہا کہ یہ بھی صحابی ہے. قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا. اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک بڑا فرق بتاؤں. ہمارے ہاں یہ جو کہتے ہیں نا کہ فتح مکہ, اس کو بڑی وکٹری کہا جاتا ہے. صحابہ کرام فتح مکہ کے بجائے وہ صلح حدیبیہ کو وکٹری سمجھتے تھے. صلح حدیبیہ تو جو معیار ہے نا فتح کسی کی صحابیت کا, وہ یہاں پر ہے صلح حدیبیہ پر. یعنی حدیبیہ کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں, اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو پھر ہم تابعی کی کیٹیگری میں رکھیں گے. کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ چاہے وہ رسول اللہ کے سامنے ہو, چاہے وہ کتابت وحی کرتا ہو, چاہے اس کی زندگی میں کتنے ہی اعمال ہوں, لیکن قرآن اس کو تابعی کہتا ہے. اب یہاں پر لیکن اس کی یہ تابعیت بھی مطلق نہیں ہے. اس کی تابعیت کے ساتھ بھی قرآن نے ایک شرط لگائی ہے. وہ کیا؟ احسان. والذین اتبعوہم باحسان. باحسان. ٹھیک ہے, کہ زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں اچھائی ہے یا برائی ہے. ٹھیک ہے, مطلب صحابی وہ جو پہلے ایمان لے کر آئے, نبی کے ساتھ ہی رہے, اور تابعی وہ جو دوسرے مطلب تھوڑا سا لیٹ آئے اور وہ ایمان لے کر آئے. ایسے ہی تابعی صلح حدیبیہ کے بعد. ٹھیک ہے, یہ یعنی قرآن اور سنت کے اندر اگر ہم غور فکر کرتے ہیں تو یہ ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ویسے تو مثلا اگر آپ صحابی کا جو لفظ یہ استعمال کرتے ہیں یہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ لغوی طور پر ہے, لغوی طور پر یہ اس قرآن کے مطابق نہیں ہے, اصطلاح کے مطابق نہیں ہے, یہ لغوی طور پر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری کے اندر روایت ہے, منافقین کے اوپر رسول اللہ نے اس کا اطلاق کیا, اس لفظ کو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے جب رسول اللہ کے اوپر تنقید کی تھی تو رسول اللہ کے سامنے جب اسے لایا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے, میں ابھی اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دعہ, اسے چھوڑ دو. فإن الناس يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. لوگ پھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں. کیونکہ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ منافق بھی کیا ہے, رسول کے صحابہ ہیں. تو رسول اللہ نے اس صحابی کی لفظ کو, صحابی کے لفظ کو ایک منافق کے اوپر بھی اس کا استعمال کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے گفتگو کا کہ اس لفظ کی وجہ سے نہ یہ کوئی اتنا بڑا آپ اس کی وجہ سے ایک جسے کہتے ہیں نا حلہ نہیں کھڑا کر دیا کرے کہ جناب وہ توہین ہو گئی ہے, وہ بات ہو گئی ہے, مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ ہوں, نکلو سڑکیں بند کرو, فلاں نے تو صحابیت کی توہین کر دی ہے, فلاں نے. بھائی کیا کہا ہے اس نے؟ جملہ دیکھیں آپ, شعور کا استعمال کریں, کیا جملہ کہا ہے, کیا الفاظ کہے ہیں, کیا چیز ہے. نہیں جناب یہ شخص تو صحابہ کا منکر ہے, یہ شخص تو رافضی ہے, یہ شخص صحابہ کو سب و شتم کرتا ہے. سب و شتم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کا رویہ کیا ہے, اور جو لوگ آپ کو صحیح صحابیت کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں وہاں پر آپ کیا کر رہے ہو؟ صحابی کی نیت پر کیا شک کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ دیکھیں, نیت پر شک کرنا, نیت چونکہ اندر ہوتی ہے نا, نیت تو باہر نہیں ہوتی, تو کسی کی نیت پر چاہے وہ عام بندہ ہو یا صحابی ہو شک تو کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, شک تو کسی پر نہیں ہونا چاہیے. عام بندے پر شک کرنا حرام ہے, تو صحابی جو جس ڈیفینیشن میں نے آپ کو تعریف بتائی اس ڈیفینیشن میں تو قرآن ان کو رضی اللہ کہہ رہا ہے, قرآن ان کو جنتی کہہ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا شک تو حرام ہے نا. ٹھیک ہے, مفتی صاحب ایک بات یہ بتائیے گا, پہلے خلیفہ کے جو مخالفین ہیں وہ مرتد ہیں, دوسرے خلیفہ جو ہمارے حضرت عمر فاروق ہیں ان کے جو مخالفین ہیں رومن پرشنز کافر. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کے جو مخالفین ہیں وہ جو ہے وہ بلوائی ہیں, خارجی ہیں. چوتھے خلیفہ کے منکر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منکر رضی اللہ کیسے, کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کا دشمن میرا دشمن, تو وہ رضی اللہ کیسے, نبی کا دشمن جو ہے وہ رضی اللہ یا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایمان ہے علی نا, علی تو ایمان ہے, تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے, امام علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ سے محبت کرنے والا مومن ہے, آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہے. اس میں تو اہل سنت بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا, علی سے دشمنی رکھنے والا وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ ہمارے اہل سنت کا موقف ہے. الحمدللہ اہل سنت اس سے باہر نہیں گئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب
ان معاملات کے اندر کہ جو علی سے مثلاً جنگیں لڑی گئیں وہاں پر ہمارے اہل سنت کا موقف کمزور ہے ٹھیک ہے آج کے. ورنہ ہمارے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے جو چوٹی کے جو ہمارے علماء ہیں، انہوں نے صاف صاف اپنی کتابوں میں بات لکھ دی حق علی کے ساتھ ہے. بے شک ہر زمانے میں، ہر دور میں، علی صلح میں بھی، علی جنگ میں بھی حق علی کے ساتھ ہے. بے شک بے شک. تو یہ ہمارے اہل سنت علماء نے لکھا ہے. اچھا یہ رضی اللہ عنہ والی جو بات ہے وہ بھی اسی جو آپ نے پہلے کیا نا صحابیت کی بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی ہاں صحابیت کی ڈیفینیشن نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ ہمارے لوگ ان کو جو علی کے ساتھ دشمنی رکھنے والے یا بغض رکھنے والے تھے ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس طور پر صحابی کو سمجھتے نہیں ہو رہے. اور دوسری بات یہ کہ رضی اللہ عنہ تو ہر ایک رضی اللہ عنہ ہے. قرآن مجید سورہ بینہ کے اندر ہے، قرآن مجید میں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. سورہ بینہ ہے، آخری آیت ہے سورہ بینہ کی، کہ جو بھی خشیت الہی رکھتا ہے وہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے آج بھی رضی اللہ عنہ ہے، وہاں پہ بھی رضی اللہ عنہ ہے، اس زمانے میں بھی تھے. دیکھنا ہوگا کہ زندگی کے اندر احسان ہے یا نہیں ہے. سیدہ کو ناراض کیا یا نہیں کیا، وہی شرط جو قرآن نے رکھی ہے وہاں پر احسان کی، اس شرط کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ زندگی میں. اور دیکھیں قرآن نے ایک اور معیار قائم کیا. قرآن نے کہا ہے کہ سورہ نساء کی آیت ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. نہ تمہاری خواہشات پہ کچھ ہونے والا ہے نہ کسی اور کی خواہشات پہ کچھ ہونے والا ہے. جو تم میں برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. یعنی کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی انسان ہے، اگر اس کی زندگی میں برائی پائی جاتی ہے، احسان نہیں ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا، چاہے وہ چھوٹے درجے کی برائی کرتا ہے یا بڑے لیول کے اوپر کرتا ہے. قرآن کسی کو چھوٹ نہیں دیتا. قرآن نے یہود و نصارہ کی طرح نہیں، قرآن نے جو کہا تھا کہ نحن احباء اللہ و ابناؤ، ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں. قرآن نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں لگی ہوئی ہے. صحیح کام کرو گے تو تمہیں تمہارا انعام ملے گا، صحیح نہیں ہوگا تو انعام نہیں ملے گا. توحید بالکل کلیئر ہے. جی ہاں بالکل بالکل واضح. تو اچھا مجھ سے یہ بتائیے گا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مولا کا مزار ہے کہاں؟ جیسے امام جعفر صادق سے پتہ چلا نا کہ نجف میں، اس سے پہلے کی جو روایتیں ہیں جیسے دارالامارہ ہے، مسجد کوفے کی جامع مسجد ہے، مسجد کے قریب. اور ایک روایت ہے کہ جنت البقیع میں بی بی فاطمہ کے ساتھ انہیں بعد میں منتقل کر دیا گیا. تو بیسیکلی ہے کہاں لوگ؟ کیونکہ یہ تو ہمیں امام جعفر کے بعد پتہ چلا کہ بھئی نجف میں ہے، تو سب نے نجف کا رخ کر لیا. بیسیکلی ہے کہاں مولا کا مزار؟ یہ شروع میں زمانے میں بنو امیہ کے دور کی وجہ سے امام کا جو مزار تھا، امام کی جو قبر تھی، اس کو مخفی رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کو مخفی رکھنے کی وجہ آپ یہ خود دیکھیں کہ ایک ایسا خطرناک زمانہ گزرا ہے ڈاکٹر صاحب، ایسا خطرناک زمانہ گزرا ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء ذہبی کے اندر، ذہبی نے لکھا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں اوزاعی امام اہل شام ہے. اوزاعی جیسے ابو حنیفہ تھے نا، ابو حنیفہ کوفہ میں ہیں، تو دمشق کے جو ریاست تھی، ٹھیک ہے، ان کے جو اسٹیٹ لیول کا جو بندہ ہے اوزاعی، بڑا امام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے قسمیں لی گئی طلاق، عتاق اور غلاموں کو آزاد کرنے کی. تم قسم کھاؤ کہ علی کے اوپر نفاق کی گواہی دو کہ علی منافق ہے. یعنی ہم سے یہ قسم لی گئی. یہ آپ کس کا اسکین بھی چلا دیجیے گا، میں آپ کو اسکین بھی بھیج دوں گا. کس بات کے اوپر؟ یعنی ہمیں جو وظیفے ملتے تھے حکومت سے، آپ کے وظیفہ بند کر دیں گے، پہلے تم لکھ کے دو کہ یہ علی کے اوپر نفاق کی گواہی. اچھا. تو اوزاعی کہتے ہیں کہ بعد میں تو شروع میں تو یہ ہوا، لیکن بعد میں پھر میں نے کہا کہ بھاڑ میں جائے تم لوگوں کی یہ ساری چیزیں، میں سب چیزیں جو ہے ماننے کو وہ کر دیتا ہوں، چاہے میرے غلام آزاد ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں اس قسم کو توڑتا ہوں، اس بیعت کو توڑتا ہوں، اور میں یہ یعنی توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اوزاعی نے بعد میں پھر اس سے توبہ کی، ذہبی نے اس کو لکھا ہے. تو یہ ایسا خطرناک دور گزرا ہے. علیہ ابن رباح، ذہبی نے ہی سیر اعلام النبلاء میں ان کے جو حالات زندگی 2 جگہوں پر لکھے. ان کا نام ہے علی بن رباح. ٹھیک ہے. لیکن ان سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ بھائی آپ کو بڑے امام ہیں، یہ نام کیا ہے؟ تو کہتے تھے بنو امیہ کے زمانے میں میرا نام علیہ ہے. اچھا. یعنی علی نام رکھنے کی پر پابندی تھی. کوئی بندہ علی نام رکھتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. ایسا زمانہ گزرا ہے، ایسا دور گزرا ہے. ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ عبداللہ الجدلی میرے پاس آئے، تو تابعی ہیں، جلیل القدر تابعین. وہ ان سے پوچھا کہ یا ابا عبداللہ، کیا وجہ ہے انکم تسبون النبی، تم لوگ نبی کو گالیاں دیتے ہو؟ میں کیا وجہ ہے کہ دیکھتی ہوں کہ تمہارے درمیان میں لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ پر سب کر رہے ہوتے. تو انہوں نے کہا حاشا معاذ اللہ، او قال کلمۃ سبحان اللہ.
یعنی کہا لیاذ باللہ کیا ہم نبی کو گالیاں دیں گے؟ ماشاء اللہ. تو کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ علی کو گالیاں ہوتی دیتے ہیں تمہارے درمیان میں دیکھتی ہوں کہ علی کو گالیاں دی جاتی ہیں. علی وہ ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی پر سب کیا اس نے مجھ پر سب کیا. اللہ اکبر. علی وہ ذات ہے. ایسا دور گزرا ہے کہ دمشق سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کر سمرقند اور یہاں افغانستان کے غزنی شہر تک ہر ممبر، ہر مسجد کے اندر علی پر سب و شتم ہوتا تھا. وہ بنو امیہ کا دور گزرا ہے. تو اس زمانے کے اندر، اور پھر میں آپ کو واقعہ امام زید علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کو ہشام بن عبد الملک الاموی کے دور میں ان کو جب شہید کر دیا گیا تو صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ یہ شہید کر دیا ہے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ان کو پہلے تو ان کو لٹکا کے رکھا. جب وہ کئی مہینوں تک وہ لٹکے رہے شہر کے دروازے کے اوپر، پھر ان کو وہاں سے اتارا گیا، ان کی لاش کو جلایا گیا. جلانے کے بعد ان کی راکھ کو لے کر اور دریا میں فرات کے اندر ڈال دیا گیا. اہل البیت کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ہوا. جو ان کے بیٹے یحییٰ کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا مزار یہ خراسان ایران کے اندر ہے. ان کے جسم کو آرے کے ساتھ چیرا گیا تھا. ایک حصہ ان کا یہاں ایران میں اور ایک حصہ وہاں کوفہ کے اندر ہے. کیوں یہ اتنے مظالم کیوں کیے گئے اہل البیت کے ساتھ؟ تو جو ایسا دور گزرا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں وہ جری ہو گئے تھے. جو یزید اللعین نے جب امام حسین علیہ السلام کا جو سر انور اس کے سامنے رکھا گیا، چھڑی مار کر اس نے جو اشعار کہے تھے، لیت اشیاخی ببدر قتلوا، کاش میرے آج جو بدر کے جو شیخ جو میرے بوڑھے تھے وہ زندہ ہوتے. وہ خزرج کی چیخیں آج ان کو سنائی دیتی. جزع الخزرج من واقع الاصل، کہ جو ہم نے جو ان کی ٹہنیوں کے اوپر اور شاخوں کے اوپر ان کی جو لاشیں لٹکا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ دیکھتے اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے. کیا وجہ تھی؟ کیوں یزید نے یہ اشعار گئے؟ اسی لیے کہ اس گھر کو، یزید کو دشمنی تھی اہل البیت کے ساتھ، تو وہ کیا برداشت کر سکتے تھے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ بیٹے کی لاش کے ساتھ یہ کیا گیا، امام زید کی لاش کے ساتھ. تو امام علی کا اگر ان کو معلوم ہوتا وہ کیا کرتا؟ متوکل عباسی نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر اس نے وہ حل نہیں چلا دیا تھا. سیوطی نے اس کو تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ متوکل عباسی نے کئی مرتبہ یہ کیا، پانی چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ مزارات کے ساتھ کیا دشمنی تھی ان کو. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ شام و عراق کے اندر انہی کے ماننے والوں کو، یہ جو اموی فکر کے حامل ہیں، انہوں نے کیا حجر بن عدی کو نہیں نکالا، ان کے مزار کی بے حرمتی نہیں کی، عمار بن یاسر کے مزار کی بے حرمتی نہیں کی انہوں نے، سیدہ زینب کے مزار کو گرانا نہیں چاہا، کیا انہوں نے سامرہ کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ تو کیا ہے نا. علی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ جو اہل بیت کے امام ہیں، جو یہ سارے پورے سلسلے کی کڑی ہے امام ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ اہل البیت کے مزارات کے ساتھ، ان کی جگہوں کے ساتھ جو معاملہ اس دور کے اندر رکھا گیا، تو یہ ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، کس جگہ کے اوپر ہے؟ کوفہ میں ہے. کچھ لوگ جو آج کل کے ناسبی بھی وہ اس چیز کو بڑا وہ کہتے ہیں، بلکہ ایک ناسبی کو میں نے سنا، اب میں نے ان سے وہ پیغام بھجوایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مغیرہ بن شعبہ کا زیادہ تر روایتیں انہی کی ہیں. نہیں، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ بس پھیلائی ہوئی ایک باتیں ہیں، وہ کتابوں میں لکھا. اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی ہے. معتزلہ ہمارے اہل سنت کے اندر ہی آتے ہیں، کیونکہ یہ خلافت کو منسوس نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. شیعہ سنی میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جو منسوس مانتا ہو، ٹھیک ہے، وہ عقیدہ اس کا، یہ یعنی اہل تشیع میں منسوس مانی جاتی ہے نا. تو ابن ابی الحدید وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جگہ بتائی. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت علی کی قبر نہیں ہے. تو کہا کہ جب بیٹے کو پتا ہوگا یا تجھے پتا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. جب بیٹے نے کہہ دیا کہ یہ جگہ پر ہے تو بس ہے، یعنی بچوں کو پتا ہوگا نا کہ باپ کی قبر کہاں پر ہے. ایک مرتبہ یہ غالباً عبد الملک بن مروان کی دور حکومت کا واقعہ ہے. اہل البیت میں سے ایک جلیل القدر ہستی کو وہاں بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ کی، سیدہ زہرا کی وصال کی تاریخ کیا ہے؟ تو وہاں پر شابی بیٹھے ہوئے تھے. شابی نے کہا کہ جی فلاں تاریخ ہے. تو غالباً زید بن حسن ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں فلاں تاریخ ہے. تو عبد الملک نے تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے جھکایا اور پھر کہا کہ مجھے تو یہ شابی کی بات زیادہ اچھی لگتی ہے، یہ تم سے زیادہ معتبر مجھے لگتا ہے. نے کہا آپ نے اس کی اماں کی تاریخ پوچھی یا میری والدہ کی تاریخ پوچھی ہے؟
جی ہاں مجھے اپنی والدہ کا پتہ ہے، تو اگر پوچھنا ہے نا تو اس سے اس کی اماں کا پوچھو ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی. کہ کون سی تاریخ ہے، کس جگہ پیدا ہوئی. میں اپنی والدہ کا بتاؤں گا آپ کو کہ میری والدہ کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، وصال کی جو تاریخ ہے وہ ہم بتائیں گے، اہل البیت ہمیں معلوم ہے. تو یہ جو کوششیں ہیں نا، یہ ساری اسی جو جسے کہتے ہیں کہ اموی کوششیں کہ اہل البیت کے حوالے سے لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے آپ کنفیوز کریں، جتنا آپ کا بس چلتا ہے، یعنی وہ کوششیں اب بھی ان کی جاری ہیں. آپ فضائل امام علی میں کوئی روایت پیش کریں، ضعیف ہے، یہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اس کے اندر یہ راوی ہے، اس کے اندر فلاں راوی ہے. اور دوسری جانب آپ تنابیں قلابیں زمین سے وہ سارے اوپر سے نیچے ملاتے رہیں، کوئی مسئلہ ان کو نہیں بنتا ہے. بس ان کی جو تان آ کر ٹوٹتی ہے نا، وہ یہاں پر اہل البیت کے حوالے سے ٹوٹتی ہے. تو ابن ابی الحدید نے بہت زبردست جواب دیا ہے کہ بیٹے نے جب بتا دیا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے، اور وہ بیٹا امام جعفر الصادق کہ ہمارے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر ابو حنیفہ کی زندگی کے 2 سال نہ ہوتے ابو حنیفہ برباد ہو چکا ہوتا. وہ امام اعظم اور اصل حقیقی امام اعظم امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے. کیا بات ہے. یہ میرا اس حوالے سے ایک موقف ہے جہاں نجف اشرف کے اندر آج امام کی جو زیارت موجود ہے، جہاں پہ لوگ زیارت کرتے ہیں، یہ ایک تواتر کے ساتھ منقول ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ کوئی اختلاف آپ کو نظر آئے گا کہ جناب یہ لوگوں سے بھی پوچھیں نا جو شام کے اندر ہیں، آج بھی آپ کو کہیں گے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جو قبر ہے وہ یہاں پر ہے، دمشق کے مضافاتی علاقے کے اندر موجود ہے. یزید کی موجود ہے وہاں پر، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر یزید تھا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ عمار بن یاسر کی بھی قبر کے بارے میں، تو یہ تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اختلاف آپ کو نظر آیا صرف علی کی قبر کے بارے میں، صحیح ہے، صرف امام علی کی جانب آپ کو منسوب. یعنی اس کا مطلب کیا اس زمانے میں لوگ قبروں کی تاریخ یاد نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے ہوں گے بالکل. کیا اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی رجسٹر نہیں ہوتا تھا جس کے اندر لوگ لکھتے ہوں؟ کیا اس زمانے کے اندر اہل البیت کا تسلسل ختم ہو گیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، یہ اہل البیت کے جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علوم کے مستر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی تعلیم نہیں دی، تو انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کبیر، ترمذی، سنن ابن داؤد میں ایک واقعہ جو ہے وہ کوٹ ہوتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے، میں نے تو اس کو یہاں لکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، لیکن میں نے جب یہ ریفرنسز پڑھے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ کیا ایسا بھی واقعہ کوئی ہوا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ایک دعوت ہوئی اور اس میں کھانے کے ساتھ شراب پیش کی گئی، اور اس میں معاذ اللہ مطلب مغرب کا وقت ہوا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کہا گیا مولا آپ نماز پڑھائیں، تو سورہ کافرون کی تلاوت مولا نے غلط کر دی، اور اس پہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے معاذ اللہ شراب کی حالت میں نماز پڑھائی. اور پھر اس چیز کو جو ہے وہ ڈریگ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یار دیکھو علی نے نماز غلط پڑھا دی. وہ علی جو کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی پوچھنا ہے سلونی مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں، اور قیامت تک کا پوچھ لو، یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں. تو وہ علی معاذ اللہ اس طریقے سے شراب کے نشے کیسے پاسبل ہے؟ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل، یہ روایت موجود ہے اور اس کو افسوس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور غالباً ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس کو ایک جگہ پہ بیان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر بہت تان و تشنیع ہوئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ اہل البیت کے معاملے میں، خاص طور پر امام علی کے حوالے سے، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی ساتھ میں ہمیں یہ نظر آنا چاہیے کہ اس روایت کو نقل کرنے والے کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کس زمانے میں یہ روایت بنائی گئی، یہ کون افراد تھے. بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جو بنو امیہ زمانے میں بنائی گئی، اور اس میں امام علی کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے. امام علی علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں. رسول اللہ نے خود فرمایا کہ ان کے بارے میں، اور جگہ جگہ کے اوپر یہ متواتر روایت ہے، اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. آیت تطہیر جس ذات کے بارے میں نازل ہو، اس سے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک ایسے ہی ہے، ویسے ہی ہے. لیکن ہمارے جو علماء ہیں رویہ جو امام علی کے ساتھ رکھتے ہیں، جو ان کے حوالے سے روایات جو پیش کی جاتی ہیں، اس میں اس چیز کا احتیاط نہیں کرتے، اور بس وہ دھڑلے سے اس کو بیان کر دیتے. اور ناسبی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اہل البیت سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں. یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سنن ترمذی کی روایت کا نمبر ہے 3026 اس کا. اور یہ روایت اسی طرح جس طرح آپ نے اس کو بیان کیا، اس میں بنیادی طور پر جو راوی ہے عبد الرحمن السلمی، اس کی جو شخصیت ہے یہ داغدار شخصیت ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ شخصیت ہے کہ جس پر ہمارے علماء نے اعتراض کیا ہے.
اگر ہم اس کی زندگی کا جائزہ لیں گے، تھوڑا سا ہم اس کا ڈیٹا جمع کریں گے ایک الفاظ کے اندر، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام سے منحرف تھا. ٹھیک ہے. منحرف کیا مطلب؟ امام علی علیہ السلام سے دور تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری کی ایک روایت میں، بخاری کی روایت کا نمبر ہے 3081 اور 6939. الفاظ یہ ملتے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ الفاظ بیان کر دوں. اس کے بارے میں الفاظ ہیں کان عثمانین، اور اس نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ اتنی جرت کی کہ یہ کہتا تھا کہ علی نے صفین میں لوگوں کا خون بہایا ہے. یعنی علی کے فیصلوں کے اوپر اس کو اعتراض ہوتا تھا، علی کی زندگی پر اس کو اعتراض ہوتا تھا. یعنی یہ امام علی علیہ السلام سے منحرف شخص ہے جو یہ روایت نقل کر رہا ہے، عبد الرحمن السلمی. تو ایسے بندے کی روایت علی کے بارے میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. اچھا، یہ روایت میں آپ کو بخاری سے پیش کرتا ہوں کہ جو اس کے الفاظ ہیں امام علی علیہ السلام کے بارے میں. بخاری کے اندر ہے، کہتے ہیں ابو عبد الرحمن لحبان، حبان سے اس نے کہا لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، یعنی علیًا، کہ میں جانتا ہوں تمہارا جو ساتھی ہے نا، اس سے خون بہانے کے اوپر کس چیز نے جرت دی ہے. استغفر اللہ العظیم. یعنی علی لوگوں کا، بے گناہ لوگوں کا خون بہاتا ہے، یوں صفایا کرتا ہے لوگوں کا. ایسے الفاظ کہنے والے بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں. میں نے آپ کو بتایا، اس روایت کو ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، 6939 نمبر پر موجود ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں 3081، اور اس کے الفاظ بھی میں آپ کو بتا دوں 3081 کے ہے. ابن عطیہ سے اس نے کہا وَكَانَ عَلَوِيًّا، ابن عطیہ علوی تھا، اور یہ خود جو ہے عبد الرحمن السلمی وَكَانَ عُثْمَانِيًّا، یہ خود عثمانی تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انی لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، میں جانتا ہوں کہ تمہارا جو ساتھی ہے، یعنی تمہارا جو صاحب ہے علی بن ابی طالب، وہ لوگوں کا خون کیوں بہاتا ہے. پھر اس نے ایک وجہ بیان کی، پوری آگے روایت ہے، طویل روایت ہے، اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو امام علی پر جو تنقید کی ہے بخاری کی اس روایت کے اندر موجود ہے، وہ اس نے کرٹیسائز جو کیا ہے، کیا وجوہات تھی، کیا واقعہ تھا. اس روایت کا نمبر میں نے آپ کو بتایا 3081، اور دوسری روایت کا نمبر ہے 6939. یہاں پہ میں ایک اور جانب بھی اشارہ کرتا چلوں کہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عثمانی اور نمبر 2 علوی. یہ جو لوگ آج گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے کہتے ہیں نا، یہ جو شیعان علی ہے، یہ تو یہودیوں کے پیداوار ہے. شیعان علی تو وہ ہیں کہ جسے عبداللہ ابن سبا ایک یمن سے ایک یہودی نکلا تھا، اور اس نے مسلمانوں کے اندر ایسے عقائد ڈال دیے، علی خدا ہے، علی یہ ہے اور علی فلاں ہے، لہٰذا یہ جو جتنے لوگ اس کے پیروکار ہو گئے، وہاں سے شیعہ فرقہ بن گیا. بخاری کی دو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو علی کے ماننے والے تھے، علی کا ساتھ دینے والے تھے، جو جمل میں علی کے ساتھ تھے، جو صفین میں علی کے ساتھ تھے، وہ علوی کہلائے جاتے تھے. اچھا. اور جو علی سے منحرف ہوتے تھے ان کو اس زمانے کے اندر عثمانی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم انہیں جیسے شیعان علی کہتے ہیں وہ علوی تھے. علوی تھے. اچھا. یہ خود امام علی کے زمانے میں، خود جب بخاری یعنی جو صحابہ کا زمانہ ہے، جب جمل اور صفین ہوئی ہے، اس زمانے کے اندر یہ دو طبقات موجود تھے. یہ الگ علوی تھے اور وہ عثمانی تھے. عثمانی اور علوی. پہلے مسلمانوں کے اندر جو فرقے بنے ہیں وہ یہ دو ہیں، یعنی جو دو جماعتیں جو بنی ہیں، ایک عثمانی اور ایک علوی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اس کا ذکر کہیں سنتے ہیں کہ علوی لوگ تھے اس زمانے میں؟ نہیں، ہمیں تو یہی کہا گیا شیعان علی اور شیعان امیر معاویہ، ان دونوں کے درمیان صفین ہوئی ہے. اچھا، آج آپ ان سے سوال کریں کہ آپ علوی ہو یا آپ علی سے منحرف ہو، مومنین نے تو کیا جواب ملے گا ان سے؟ نہیں، ہم شیعان علی ہیں. علی کے ساتھی ہیں نا. ٹھیک ہے. علوی اس معنوں کے اندر، علوی اس معنوں کے اندر نہیں کہ جو آج شام کے اندر جو ایک علوی ایک خاص لوگ موجود ہیں، یعنی علی والے، علوی سے مراد علی والے ہیں. تو یہ اس زمانے کے اندر بھی موجود تھے، اور یہ ایک بڑی دلچسپ روایت ہے. اس کو طویل آپ ضرور پڑھیے گا. سب ناظرین سے بھی آپ بتا دیں جو میں نمبر بتائے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ لوگ جو ہے کتنے حقائق کو مسخ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. مفتی صاحب اس بات پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالے گا، مولا علی کی پیدائش بیسیکلی ہوئی کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. دیوار پھٹ گئی، ہٹ گئی، وہ جو ساری چیزیں ہیں. کچھ کہتے ہیں، کچھ علماء کرام کے اس پہ بیانات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کعبے کا جو کعبہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو بھی جہاں بکری ذبح کرنے کا حج کے موقع پہ حکم ہے، تو کیا اس سے تو مناسبت تو نہیں رکھتی نا یہ بات؟ مطلب کعبے کے اندر ہی ہوئی ہے نا؟ کعبے کے اندر ہوئی ہے. اس پہ دلائل ہیں ساری چیزیں، کیونکہ اہل سنت کے مختلف علماء کرام کا اس پہ جو ہے وہ اختلاف نظر آتا ہے اس بات پہ. لیکن یہ جو اختلاف نظر آتا ہے وہ علی کے بارے میں ہی نظر آئے گا آپ کو.
کہتے کیا ہیں علماء؟ کیا کہتے ہیں؟ حکیم بن حزام کی ولادت ہوئی ہے وہاں پر، علی کی ولادت نہیں ہوئی۔ جی ہاں، جی ہاں، ایسے ہی۔ اور تجھے کیسے پتا چل گیا حکیم بن حزام کی ولادت ہوئی ہے وہاں پہ؟ علی کی ولادت سے کیوں انکار ہے تمہیں؟ علی کی ولادت سے کیوں انکار ہے؟ پھر میں آپ کے اس چینل کے توسط سے ان کے اگلے پچھلوں کو میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ یہ مجھے بتائیے گا ایک روایت آپ بتا دیں، صحیح روایت، اچھا، کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ حکیم بن حزام وہاں پر پیدا ہوئے۔ ہاں، لیکن علی کے بارے میں روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ضعیف روایت، ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، روایت تو ہے نا، ٹھیک ہے، روایت تو یہ تاریخ کے اندر تو ملتا ہے نا۔ ضعیف تو دیکھیں، ضعیف تو ہمارے یہاں طریقہ یہی ہے کہ علی سے منسوب ہے، ضعیف کر دو اس کو۔ ٹھیک ہے، آسان بات ہے، ضعیف ہے جی، ایسا ہی ہے۔ ہاں یہ ضعیف ہے۔ انہوں نے تو جو مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں انہیں ان کے لیے صحیح ہوتی ہیں، حدیث ثقلین بھی انہوں نے ضعیف قرار دی ہوئی ہے، ایسے مولوی موجود ہیں حدیث ثقلین بھی ان کے نزدیک ضعیف ہے۔ تو ان لوگوں سے تو بات نہیں ہے کہ جو منصف مزاج لوگ ہیں، ان سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتے چلوں، کفایت الطالب میں گنجی شافعی کی کتاب ہے اور یہ متقدمین میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ نقل کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے آخر کے الفاظ یہ بھی طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں فخرج ابو طالب، جناب ابو طالب آئے، وہو یقول ایھا الناس ولد فی الکعبۃ ولی اللہ عز وجل، اے لوگو کعبہ میں اللہ کے ولی پیدا ہوئے، یعنی امام علی علیہ السلام۔ اور یہ ہمارے ہاں سیرت کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے اندر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام ہی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور حاکم النشاپوری جو کہ اہل سنت والجماعت کے متقدمین میں سے، انہوں نے المستدرک میں لکھا ہے وتواترت الاخبار علی ان علیا ولد فی الکعبہ، اس بات کے اوپر تواتر ہے کہ علی بن ابی طالب ہی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، یعنی یہ متواتر روایت ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ پورا واقعہ جو ہماری کتابوں کے اندر ہے کہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مومنہ کاملہ ہیں، رسول اللہ کی ماں ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ماں کا پیار دینے والی علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، اور جن کی قبر انور کے اندر رسول اللہ خود لیٹ گئے تھے ان کو آرام پہنچانے کے لیے، ان کو شفاعت کرنے کے لیے، ان کو دفن رسول اللہ نے کیا، اور ماں ہیں، اور وہ ان کی عظمتوں کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کون ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ تو وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، مومنہ ہے، اللہ کی ولیہ ہے۔ اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کے لیے، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے سورہ مریم کے اندر، کہ بے موسمی پھل ان کو ملا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی، بے موسمی پھل، کہ جیسے سردیوں میں ہیں تو گرمیوں کے مل رہے ہیں، گرمیوں کے، تو اللہ کے ولیوں کی کرامات تو ہے نا، بالکل ایسے ہی، تو وہ کرامت بھی ہے۔ تو اگر ان کے لیے ہم یہ کرامت کیوں نہیں مان سکتے کہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی اور وہاں پر، اور وہ شخص پیدا ہوا، اور وہ والدہ ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کی والدہ ہیں، جو رسول اللہ کے نفس ہیں، جو رسول اللہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں، رسول اللہ کی جان ہے، مباہلہ کے میدان کے اندر ہے، مباہلہ کے رسول اللہ کے ساتھ ہر موقع پہ شریک ہے۔ کیا مذائقہ کیا ہے ماننے کے اندر؟ سوال ہے میرا لوگوں سے، مثلا ایسا ہم کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ علی وہاں پہ پیدا ہوئے؟ کیا مثلا خرابی کیا آتی ہے؟ حضرت ابو طالب سے دشمنی ہے نا، تو ان کی وجہ سے نہیں مانتے کہ چابی بھی انہی کے پاس تھی، خود ہی نے کھول دیا ہوگا، اندر بھیج دیا ہوگا۔ اچھا، یہ پورے گھرانے کے حوالے سے جناب ابو طالب بڑے غریب تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے گھرانے میں، اور اچھا جنہوں نے 3 دن دعوت کا اہتمام کیا، وہ لوگوں کو بلایا، وہ غریب ہیں۔ اچھا، غریب ہونا یعنی کسی کے پاس مال نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس معنی میں نہیں کہہ رہے، لیکن یہ جو تصور انہوں نے قائم کیا نا ان کے حوالے سے، اہل البیت کے حوالے سے، مانگ تانگ کے جو ہے نا وہ لے کر چلانے والا جو کام ہے، الیاذ باللہ، یہ اہل البیت کی سیادت تھی، سید البطحاء جناب ابو طالب علیہ السلام، وہاں پر امام علی علیہ السلام ان کا بڑا بزنس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے مدینہ میں جب آپ آئے ہیں تو آپ نے بزنس نہیں کیا ہے، آپ نے یہ بزنس نہیں کیا، لیکن آپ کے پاس پھر بھی مال تھا۔ آپ نے ہجرت کے واقعے کے اندر دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹنی خریدی، ہجرت کا موقع ہے، پھر بھی رسول اللہ نے اپنے ساتھ مال رکھا ہوا تھا، آپ کے پاس مال موجود تھا۔ امانتیں تو علی کو دے دی نا کہ آپ سنبھال لیں، لوگوں کو آپ نے حوالے کرنی ہے، ساری امانتیں۔ تو اب جو پیسہ رسول اللہ کے پاس تھا وہ کس کا تھا؟ وہ رسول اللہ کا اپنا ہی تھا نا۔ حضرت ابوبکر سے اس موقع کے اوپر جو مشکل کا وقت ہے، وہاں پر حضرت ابوبکر سے کیا کہا کہ یہ اونٹنی مجھے چاہیے، اور یہ قیمتی اونٹنی ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ اس ٹائم پہ بھی، آج آپ ایک لینڈ کروزر وہاں پہ اس کا سودا کر رہے ہو، تو آپ کے پاس کتنا مال ہوگا؟
ہوگا، ظاہر ہے، بالکل ہوگا نا. تو یہ ہم لیکن پیش کیا کرتے ہیں؟ نہیں جناب ان کے پاس ہاں سب کچھ تو احسانات جو ان کے پاس سے تو کہیں اور سے مل رہا تھا انہیں کچھ اور تھا. اس گھر کو ہم نے پیش ایسا کیا ہے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. میں عرض یہ کر رہا تھا جو علی کی ذات ہے نا، مدینہ کے اندر رسول اللہ کو کما کر دیا کرتے تھے. رسول اللہ کا نفس ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی.